सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ताक रात की खुसूसी नशरियात है। इल्म दीन के हवाले से हमारे फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में जो लिखा उससे कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ कि इल्म दीन पढ़ना और पढ़ाना भी जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से एक बहुत ही शानदार अमल है। इस सिलसिले में कुछ अहादीस का ईमानी निगाहों से अगर मुताला करें तो इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को, यानी हम सबको, और मैं बहनों का तज़किरा इल्म दीन में इसलिए साथ साथ करता हूँ कि हमारे यहाँ आलिमा बच्चियों की बहुत कमी है, मुफ्तिया बच्चियों की बहुत कमी है। अगर एक फ़र्द आलिम बन जाए किसी ख़ानदान का तो उस ख़ानदान के लिए भला है, लेकिन अगर एक आलिमा, एक ख़ातून अगर आलिमा बन जाए तो पूरे मोहल्ले का और उस माशरे का भला हो जाता है। क्योंकि ख़वातीन की जो हिचकिचाहट है वो मर्दों से मसाइल पूछने में ज़्यादा होती है। अगर कोई ख़ातून ही आलिमा हो तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इन पर अमल करना चाहिए। और जैसे एक रिवायत तो ये कि जो इल्म दीन सीखने जाता है, यानी हम जो गुफ्तगू अभी कर रहे हैं, इसके बाद अगर किसी में ये शौक़ पैदा हो जाए कि वो इल्म दीन सीखना शुरू कर दे, दाखिला ले ले, एडमिशन ले ले किसी ऐसी जगह, ऐसे दारुल, ऐसे मदरसे में या ऐसी इल्मी दरसगाह में कि जहाँ इल्म दीन मुकम्मल पढ़ाया जाता हो, तो कहा जाता है कि जब इल्म दीन पढ़ने के लिए तालिब इल्म अपने घर से निकलता है तो 2 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। और ये भी अहादीस के मफ़ाहिम में से एक मफ़हूम है कि अगर कोई इल्म दीन सीखने के लिए घर से निकला और अपनी दरसगाह जाने से पहले अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसका दर्जा शहीद के बराबर हो, यानी ये शहादत के बराबर रुतबा मिलता है। और रिवायतों में हज़रत अबू दरदा की एक रिवायत है और इसमें और भी सहाबा कराम शामिल हैं। कसीर बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं हज़रत अबू दरदा के पास दमिश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था तो एक आदमी आया और कहा कि ए अबू दरदा, मैं मदीना मुनव्वरा से एक हदीस सुनने के लिए आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया हूँ। मुझे ख़बर मिली है कि आप इस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। मैं किसी और ज़रूरत से यहाँ नहीं आया हूँ। ये सुनकर हज़रत अबू दरदा ने कहा कि बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना है कि जो शख्स इल्म की तलब में कोई रास्ता चलेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाएगा। और बेशक फ़रिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने बाजुओं को बिछा देते हैं। और बेशक आलिम के लिए आसमानों और ज़मीनों की तमाम चीज़ें और मछलियाँ तक पानी के अंदर मग़फ़रत की दुआ करती हैं। और यकीनन आलिम की फ़जीलत आबिद के ऊपर ऐसी ही है जैसे कि 14वीं रात के चाँद की फ़जीलत तमाम सितारों पर। और यकीन रखो कि उलमा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं और अंबिया की मीरास दीनार और दरहम नहीं है, अंबिया की मीरास तो सिर्फ़ इल्म है। तो जिसने इसको लिया उसने बड़ा हिस्सा पाया। एक तवील हदीस है जिसका मफ़हूम आपके सामने। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो इल्म की तलब में घर से निकला वो वापस लौटते वक्त जिहाद में है, यानी जिहाद का जो सवाब है वो आलिम दीन बनने के शौक़ में जो अपने घर से निकला उसको ये सवाब मिलता है। मतलूब ये है कि तालिब इल्म जितने दिनों तक इल्म की तलब में अपने घर से बाहर रहेगा इतने दिनों तक उसको उतना ही सवाब मिलता रहेगा जितना एक मुजाहिद को जिहाद का सवाब मिलता है। तो इल्म दीन ख़ुद भी हासिल कीजिए, अपने बच्चों को, अहल खाना को भी इसका आदी बनाइए, बहुत बरकतें मिलेंगी और माशरे को भी फ़ायदा होगा। कलाम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे
خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہوں گوائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جان گئی عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا جان گئی عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا تو یوں ہی تڑپ کے جائے یا وہ ہی نام سے چھڑائے یا تو یوں ہی تڑپ کے جائے یا وہ ہی نام سے چھڑائے منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یاد حضور کی قسم غفلت عیش
بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے احمد رضا پیش کریں گے کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میرے آقا وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. بے کس پہ کرم کیجئے. ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے. میری بگڑی کو بنانے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے. زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ. زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ. بے کس پہ کرم کیجئے. چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسو والے للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے. طوفان کے آثار ہے دشوار ہے جینا. طوفان کے آثار ہے دشوار ہے جینا. گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. ہم سب پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. بے کس پہ کرم کیجئے. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. تو علم دین کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس کے حصول کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس کے شوق کا تذکرہ ہو رہا تھا. اور اس بات پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب بندہ عالم بننے کی جستجو میں رہتا ہے، عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، علم دین کے حصول کے لیے یہاں وہاں جو ہے جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ در بدر
کہ ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ مجھے ایک روایت مل جائے، ایک حدیث مل جائے، ایک جملہ مل جائے، ایک آیت مل جائے جس کی میں تفسیر، جس کی میں شرح سیکھ سکوں، علم دین کا ایک حصول مل جائے، وہ یہاں بھی جا رہا ہے، وہاں بھی جا رہا ہے، اس در پہ بھی جا رہا ہے، اس در پہ بھی جا رہا ہے، علماء کرام کی صحبت کو تلاش کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیز، یہ سارے کی ساری ساعتیں، یہ سارے کے سارے لمحات اس کے عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا تھا، تو جنت کے اندر اس کے اور نبیوں کے درمیان بس ایک ہی درجے کا فاصلہ ہوگا۔ نبیوں اور اس شخص کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا جس نے اس نیت سے اور اس آرزو اور اس تمنا کے ساتھ علم دین حاصل کی کہ وہ اسلام کو زندہ کرے گا اپنے علم کے ذریعے، اس کو یہ فضیلت ہے۔ مطلب یہ کہ جنت میں اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ اس سے اونچا صرف نبیوں کا درجہ ہوگا، اگرچہ اس کے اوپر نبیوں کا ایک ہی درجہ اتنا بلند و بالا اور عظمت والا ہوگا کہ اس کی بلندی تک کسی کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، حضرت انبیاء کرام کے ایک ایک درجے کی بلندی اور عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس علم کی کیا حد ہے کہ اگر آدمی اس کو پہنچ جائے تو فقیہ ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچا دے، اس کو اللہ تعالیٰ قبر سے فقیہ بنا کر اٹھائے گا، اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور میں اس کا گواہ بنوں گا۔ 40 حدیثوں پر یہ فضیلت ہے۔ اب جو 5 سال، 6 سال، 7 سال اور 8 سال تک علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا کمال ہوگا۔ اور ان 8 سالوں میں جب بندہ علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے تو قرآن پاک کی تفاسیر کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، احادیث کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، علم دین کے جو اصول ہیں اسے سیکھ رہا ہوتا ہے، عربی کے جو اصول ہیں ان کو سیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف زاویوں سے مسائل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تطبیق کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، اتنے سارے مراحل سے گزرتا ہے۔ تو جب 40 احادیث یاد کرنے والے کو یہ فضیلت ہے تو مکمل علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب تم لوگ جنت کے باغات میں گزرو تو میوہ چنا کرو۔ اس پر کس نے کہا جنت کے باغات کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علم کی مجلس ہے، یعنی جہاں علم کی مجلسیں سجی ہوتی ہیں، کہا گیا یہ دراصل جنت کے باغات ہوتے ہیں، پھر اس سے میوے چنا کرو، یعنی علم کو حاصل کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی اور شہیدوں کے خون تولے جائیں گے، یعنی ایک طرف شہیدوں کا خون ہوگا، دوسری طرف علماء کرام جو لکھتے ہیں ان کی سیاہی ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ علماء کی روشنائی کا پلڑا بھاری ہوگا شہید کے خون سے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اپنے دین کی تعلیم میں صبح کو چلا یا شام کو چلا، بس وہ جنتی ہے۔ صبح علم حاصل کرنے کے لیے نکلا یا شام کو نکلا، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ ان ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جہاں بچوں کو اور ایکٹیویٹیز میں ڈالتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ جم جوائن کرے، آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کوئی کرکٹ کی اکیڈمی جوائن کرے، کوئی ہاکی سکھانا چاہتا ہے، کوئی سوئمنگ سکھانا چاہتا ہے، کوئی دنیاوی تعلیم کا حصول چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کا 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو ہم علم دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ روایت تو بہت عام ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی، میری اولاد اگر حافظ قرآن ہوگی تو 10 لوگوں کی شفاعت کرے گی اور ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گی، لیکن یہ روایت شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں سنی اور پڑھی ہوگی کہ عالم دین اور عالم با عمل کا یہ رتبہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ 10 کو لے کے جائے گا، 20 کو لے کے جائے گا۔ کہا جائے گا جس نے تجھے وضو کا پانی دیا اے عالم با عمل، تو اسے بھی جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ جس نے تیری جوتیاں اٹھائیں اسے بھی تو جنت میں لے گئے، جس نے تیرے کپڑے استری کیے، کپڑے دھوئے، تیرا بیگ اٹھایا، تو جسے چاہے جنت میں لے کے جا، وہ 10 ہوں یا 10,000 ہوں، کوئی قید نہیں۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ شہید کے لیے بھی قید ہے 30 سے لے کے 50 تک، حاجی کے لیے بھی قید ہے 30 سے لے کے 50 تک، حافظ کے لیے بھی قید ہے 10 تک، لیکن عالم بعمل کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے ہو کہ ہر مسلمان گھرانے میں ایک بچہ
اور ایک بچی عالم اور عالمہ بنے، مفتی اور مفتیہ بنے، تو پھر اس پورے خاندان، اس پورے کنبے، اس معاشرے میں جس نے اس سے استفادہ کیا یا جس نے اس عالم کی خدمت کی، وہ سارے کے سارے جنت میں جا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کلام کی طرف، ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال قادری موسانی، کلام پیش کریں گے، مل کے پڑھیں گے، پھر بریک پہ جائیں گے، سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا ہے شہ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، طاق رات کی خصوصی نشریات ہے اور ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں، ایک کلام سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں آقا کی، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہو، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته،
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤ بنیا کہ مدینے میں مزہ، بار بار آؤ بنیا کہ مدینے میں مزہ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آج خصوصی نشریات ہے، 25ویں شب ہے، شب قدر ہے، ممکنہ تاقرات ہے، اور اس سلسلے میں کلام پیش کر رہے ہیں ہمارے ثنا خانان رسول۔ عالم ٹائم کا وقت ہوا چاہتا ہے، کچھ دیر کے بعد تکبر اور عاجزی ہمارا آج کا موضوع ہوگا، اور عالم ٹائم میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے۔ مزیدار سحری میں شیف اقبال آج ویجی فیجی ڈرنک اور چکن مسٹرڈ ساتے بنانا سکھائیں گے۔ کام کی بات میں آج کام کی بات ہوگی رحم اور شفقت کرنا، اس موضوع پر کام کی بات ہوگی۔ اور آپ سب کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے روزانہ کی طرح ایک سوال ہے، آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو تراب کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ ابو تراب کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب دینے والے کو ملے گا ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر، اور اگر ایک سے زیادہ صحیح جواب آ جائیں گے تو پھر قرآن اندازی ہم کرتے ہیں اور پروگرام کے یا نشریات کے آخر میں اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ابو تراب کس صحابی رسول کا لقب ہے، کس صحابی رسول کی کنیت ہے، کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ نے دینا ہے، اور ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر آپ کو ملے گا۔ 27ویں شب کو ہماری خصوصی نشریات ہوگی، جو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے اس کا آغاز ہوگا اور فجر کی اذان تک جاری رہے گی۔ خصوصی دعا بھی ہوگی اور کلام بھی ہوں گے، مناقب بھی ہوں گے، مناجات بھی ہوں گے، خطابات بھی ہوں گے، سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، قوالی بھی ہوگی۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی 27ویں شب ممکنہ شب قدر کو ہماری خصوصی نشریات ہوگی، محفل شب عشق کے نام سے، محفل شب عشق کے نام سے۔ اور شکریہ ادا کریں گے جے ڈاٹ کا جو ہمارے لیے بھیجتے ہیں ملبوسات، اور پیزا پوائنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو بھیجتے ہیں ہمارے لیے واؤچرس، اور اسی طرح سے ہماری یہ نشریات جاری رہے گی۔ چند دن اور چند راتیں رہ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی ایسی سبیل بن جائے کہ ہماری کوئی ادا، کوئی عمل، کوئی جملہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اس ماہ مبارک میں، تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دوبارہ قصیدہ بردہ شریف، اور اسی پر کریں گے ہم وقفے کی طرف جائیں گے اور اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے، اور عالم ٹائم میں ملاقات ہوگی دوبارہ۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن
عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.